अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नरगिस ज़हरा आप लोगों के सामने आज कुछ सवालात के जवाबात लेकर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यूट्यूब पर हमारी ये जो काविश है इसको पसंद करने का। नाजरीन, लेक्चर्स देना, टीचिंग करना, मोटिवेशनल वर्कशॉप्स लेना, मोटिवेशनल काउंसलिंग करना, लाइफ कोचिंग करना, ये सब पैशन रहा है मेरा। और मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए भी हमेशा ये कोशिश की है कि जब कोई स्टूडेंट स्पेशली हॉस्टलाइड मेरे पास आए या मुझे क्लास में लगे कि इसकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो रही है और कोई इस तरह का मसला नज़र आए, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं उसकी इमोशनल काउंसलिंग करूं और उसको वापस ट्रैक पे लेकर आऊं। और मेरे जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से लेकर उन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होता था, कम्युनिकेशन का, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लिखने की टिप्स क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन है किसी और टीचर की, किसी और सब्जेक्ट की, उसकी क्या टिप्स होती हैं, तो उसके लिए भी चाय मंगवा लेनी, अपने लिए भी मंगवा लेनी, फिर उसे बिठा के समझाना, फिर उसके लिए समटाइम्स उसे मटेरियल फाइंड आउट करके देना। क्योंकि एक टीचर होने के हवाले से मेरे पास ऑनलाइन जो डाटा रिसोर्सेज थे, जो मेरी एक्सेस थी, वो बाज़ का स्टूडेंट्स की नहीं होती। हम ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ की, हमारे पास टीचर्स के पास आईडीज़ होते हैं। तो ये नाज़रीन रहा है। और फिर पर्सनल लेवल पे काउंसलिंग के लिए जो दोस्त अहबाब हैं, हल्का अहबाब मेरा काफ़ी वसी है, तो उनकी वजह से भी इमोशनल हीलिंग के लिए लोग आते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, बहन भाई दोस्त हमसाए में जो ख़वातीन और स्पेशली जो टीन एज के बच्चे हैं, उनका ये कहना है कि मेरे से बात करके उनको किसी न किसी मसले का कुछ हल मिल जाता है, कुछ सीधा हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको सुकून भी मिलता है। तो ये जो काविश हमने शुरू की थी नाजरीन, वो हमने इसलिए शुरू की थी कि हम पब्लिक को एट लार्ज एड्रेस करना चाह रहे थे। टीम के साथ जब मैं बैठी थी और हमने बातचीत की थी, तो हमने ये वीडियोस रिकॉर्ड करके और फिर सोशल मीडिया के थ्रू, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया आप लोगों की फिंगर टिप्स पे है और आप अपनी मर्ज़ी के वक्त पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें डेफिनेटली चूँकि हमारा मकसद ये था कि लोगों के लिए जहाँ जहाँ पर वो हैं, जो अच्छा काम वो बहुत अच्छी नीयत के साथ अपनी ज़िंदगियों में कर रहे हैं, जिन अच्छे असूलों के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कहीं कहीं वो फंस रहे हैं, अगर वहाँ पर हमारा तजर्बा या हमारा विजन उनके काम आ सकता है तो जी बिस्मिल्लाह। तो हर जो लेक्चर नाज़रीन हम तैयार करते हैं उसके पीछे एक प्रॉपर रिसर्च होती है, फिर उसको टॉपिक को भी ज़ाहिरी बात है डिस्कस किया जाता है, उसकी आउटलाइन भी डिस्कस होती है कि अच्छा गुफ्तगू को इस तरफ लेकर जाना है। अब उसमें एक मकसद तो ये होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि हर बात हर किसी को पता नहीं होती। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, यानी कोई चीज़ किसी के काम आ सके, कोई इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सके, किसी के जानने वाले के काम आ सके। आप जहाँ पर बैठे हैं, आपसे छोटे भी आपके साथ हैं और आपसे बड़े भी, आपके जूनियर भी दफ्तरों में आपके साथ हैं और आपके सीनियर भी आपके साथ हैं। तो आप जहाँ किसी से सीख रहे होते हैं, वहाँ आपके पास ये सलाहियत भी होती है कि आप अपने अमल से और अपने कहने से किसी को समझा भी सकते हैं। तो मकसद ये होता है कि हम वो जो प्रोसेस है एजुकेशन का, जो कि स्कूल, कॉलेज और क्लासरूम से बाहर का होता है, यूनिवर्सिटियों के बाद का होता है, हम ज़िंदगी में वो जारी रख सकें। अब ये जो प्रोसेस है लर्निंग का नाजरीन, जब हमने वीडियो अपलोड कर दिया तो ये वापसी का भी है, यानी आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए भी लर्निंग है और वो हमें भी नई जहतें दिखा सकता है, सिखा सकता है, और हमारे लिए बहुत अहम है आपका फीडबैक और आपके कमेंट्स। तो हमारी जो टीम है उसमें कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो डेली बेसिस पर उनके अलर्ट्स हैं और वीडियोस पे आने वाले वो जो कमेंट्स हैं उनको वो पढ़ते हैं, उनको वो फ़िल्टर करते हैं, और उसके बाद उन्होंने कुछ कमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस और कुछ रिजर्वेशंस, जिनको आप कह लीजिए रिजर्वेशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, माजरत के साथ। और यहाँ से मुझे याद आया कि मेरे वीडियोस पे सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है इंग्लिश ज़बान का इस्तेमाल। नाज़रीन, हम जहाँ पर रहते हैं, और जब मैंने पढ़ा के भी देखा है, मैंने 2003 में पहली दफ़ा एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था और आज आप देख लीजिए ये 2018 है। तो नाज़रीन, मेरा तजर्बा ये कहता है कि
ہم لوگ بائی لنگول ہیں، یعنی ہم ایک ایسی قوم ہے، ہم اس طرح سے بن چکے ہیں کہ ہم 2 زبانیں استعمال کرتے ہیں، ہم ایک زبان استعمال نہیں کرتے. اچھا میں نے تجرباتی طور پہ یہ کیا کہ میرے ہمسائے میں خاتون ہیں، بہت اچھی دوستی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ میرے ویڈیوز پہ ٹیم یہ کہہ رہی ہے بار بار کہ میڈم لوگ کہتے ہیں کہ آپ انگریزی بولتی ہیں، بیچ میں انگریزی کے الفاظ آ جاتے ہیں اور بعض اوقات ہم سے جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سلپ ہو جاتا ہے، اسکپ ہو جاتا ہے. اچھا میری ایک عادت ہے وہ یہ کہ میں جب انگلش میں کوئی بات کرتی ہوں تو میں اسے بہت ایکسپلین کرتی ہوں، جو کہ ایسے لوگ جو کہ جن کے لیے وہ انگلش کا لفظ ان کو آتا ہوگا انہیں لگے گا کہ یہ ڈریگ کر رہی ہے. لیکن میری عادت ہے، میں نے ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوا ہے. میں نے ایک ایسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے جہاں کراچی سے لے کے خیبر تک لٹرلی پاکستان کے ہر خطے سے بچے آتے تھے، کوٹا ہوتا تھا، اور ہر کلاس میں اور اردو میڈیم کے، انگلش میڈیم کے، پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہوتے تھے. تو ایک عادت سی بن گئی ہے کہ آپ انگلش بولیں گے کیونکہ انگلش میڈیم ہے، پھر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کیونکہ آپ نے اردو میڈیم والوں کو بھی وہ چیز سمجھانی ہے. اگر آپ کے پاس اردو میں اس کا ایگزیکٹ لفظ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو اتنا ایکسپلین کریں گے، اتنا فریگمنٹ کر دیں گے، آسان کر کے بتائیں گے کہ وہ ان کو سمجھ آ جائے. تو ایک تو یہ چیز وہاں سے ٹریننگ سے آ رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ من حیث القوم ہم لوگ بائی لنگول ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور میں نے اس پہ ایک چھوٹا سا یہ تجربہ کیا کہ اپنے ہمسائے میں جو دوست ہیں جن کا بھی ذکر میں کری تھی ان کو بلایا. اچھا وہ ایک اسکول میں اردو پڑھاتی ہیں ہائی اسکول کے بچوں کو. میں نے ان کو کہا کہ میں ایک لیکچر ریکارڈ کرانے جا رہی ہوں اور میں اس کو پرفیکٹ والی اردو میں آپ کے آگے بیان کرنے لگی ہوں. آپ کو جو الفاظ سمجھنا آئیں آپ کو ان پہ ہاتھ کھڑا کرنا. تو ناظرین اس میں انہوں نے میرے 15 منٹ کی جو لیکچر یا گفتگو تھی اس میں سے انہوں نے کوئی 7-8 الفاظ نکالے جو انہوں نے کہا کہ یہ بیان کرو، یہ مجھے نہیں آتے. اچھا ناظرین اس میں نا ایک چیز نوٹ کیجئے گا، ہمارے گھروں میں اخبار بینی جو ہے اس کا رجحان کم ہو گیا ہے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، جب سے موبائل ہمارے ہاتھوں پہ ایسے فنگر ٹپس پہ ہے. ہمارے پاس خبروں کے بہت سارے ماشاءاللہ چینل ہیں. تو ناظرین ریڈنگ کی جو عادت ہے گھروں میں کم ہو گئی ہے. میگزینس جہاں پر آتے ہیں وہاں زیادہ تر تصویریں دیکھی جاتی ہیں. انسٹا جو ہے لوگ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات بہت لمبی پوسٹ کو پڑھنا بھی انہیں پسند نہیں آتا. تو ہمارے ہاں ریڈنگ کی ہیبٹ کم ہو چکی ہے اردو میں یا انگلش میں. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوتا ہے. ایک چیز اگر میں یہ چیز مکمل اردو میں کروں گی تو یہ اتنی ہی شاید آپ کے لیے یعنی فہم و فراست سے تھوڑی دور جا پڑے ہلکی سی، جتنی کہ انگلش کے الفاظ کے ساتھ ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو ناظرین تحقیق ہے، تحقیق کا کلچر پاکستان میں اس طرح سے نہیں پنپ سکا جس طرح سے دنیا کے باقی ملکوں میں اسپیشلی جو آپ کی ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں پر پنپ چکا ہے. پاکستان ابھی اس حساب سے بہت پیچھے ہے، اگرچہ ہم نے وہ شروع کر لیا ہے. لیکن اب چونکہ تحقیق ان کی زبان میں ہو رہی ہے تو زبان جو ہے نا یہ کسی قوم کا ایک خزانہ ہے جو کہ صدیوں سالوں میں تہذیب بھرتی رہتی ہے اور استعمال کے ساتھ ساتھ یہ ریوائز ہوتا رہتا ہے، یہ ٹرانسفارم ہوتا رہتا ہے اور یہ ایوالو ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کا ارتقاء ہوتا رہتا ہے. تو ان کے ثقافت کو لے کے، اس ثقافت کے بیک گراؤنڈ میں ان کے زبان کی تحقیق میں ایک خاص ٹرمینالوجی لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ کے سامنے اس ریسرچ کا حوالہ دیتے ہوئے اس ٹرمینالوجی کو بولنا میرا پیشہ ورانہ حساب سے بھی فرض بنتا ہے. اور یہ وہ لفظ میرے پاس ایک امانت ہوتا ہے ناظرین، مجھے آپ کو بتانا ہوتا ہے. ڈس ایلوژنمنٹ کو میں ڈس ایلوژنمنٹ کہوں گی اور اس کے بعد 2 جملوں میں اسے ایکسپلین کروں گی. معذرت اگر آپ لوگوں کے لیے یہ گراں گزرے. ایک استاد، کیونکہ میں بائی ٹریننگ میں محقق ہوں اور میں استاد ہوں، تو مجھے چیز کو باریک بینی میں جا کے دیکھنا میری ٹریننگ میں ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا بھی میری ٹریننگ میں ہے. اور دوسری چیز یہ تو ہو گیا انگریزی زبان کا کہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 یہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے. نمبر 2 کوشش کرتے ہیں ایکسپلین کر دیں. نمبر 3 مکمل اردو بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی جی. اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ ویڈیو لانگ ہوتا ہے. کافی لوگوں نے کہا کہ ویڈیو لمبا کر دیتے ہیں آپ. اچھا مجھے ایک آنٹی ملی ہے ناظرین، میرے نا سننے والوں میں خواتین کی تعداد میرے خیال میں زیادہ ہے، یا شاید فیڈ بیک مجھے خواتین سے زیادہ آ رہا ہے. مجھے پرسنلی جو مل رہی ہیں وہ خواتین ان کے زیادہ. اور میرے گھر تک آئیں ایک خاتون ڈھونڈتے ڈھانٹتے کہیں سے
اور وہ آنٹی ہیں, ریٹائرڈ ٹیچر ہیں, وہ ملی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ تم بہت اچھا سمجھاتی ہو لیکن میں تھک جاتی ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو میں اس کو 2 حصوں میں کر لوں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا سوچ لو. اچھا اس پہ ہم سوچ رہے ہیں ناظرین, ہم لینتھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹیم جو ایڈٹ کرتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کی لینتھ کو کم کر کے 10 سے 15, میرے خیال میں 10 منٹ کا جو ویڈیو ہے وہ کافی ہوگا. اور میں نے ابھی بہت تھک کانسیپٹس کے موضوعات بھی آپ لوگوں کے سامنے اٹھانے ہیں جو ہمیں ایفیکٹ کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے. میرا ایک عاجز سا یہ نظریہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں. تو یہ پوائنٹ نوٹڈ ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے ویڈیوز جو ہیں وہ ہم لوگ پہلے 15 اور پھر ہم 10 منٹ پر لے کر آ سکیں. لیکن معذرت کے ساتھ, کیونکہ مجھے نا 1.5 سے 3 گھنٹہ لیکچر میں دیتی رہی ہوں, تو میں یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے آئی نیڈ ٹو ڈو اٹ اینڈ آئی ڈو اٹ. اچھا اس کے بعد ایک سجیشن بہت اچھی تھی جو کہ میرے تک پہنچائی گئی ہے ناظرین. ایک بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ تمام بہنیں جو ہیں, یہ ویمن ریلیٹڈ ہم نے جو ایشوز پہ کیا, کہ تمام بہنوں کو سورہ نور کا ترجمہ اور تلاوت کر لینی چاہیے, اسپیشلی اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر پڑھ لینی چاہیے. بہت اچھی بات ہے, میں نے پڑھا ہوا ہے, اور ایک مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے حدود و قیود اور حقوق آپ کو سورہ نور بہت اچھے سمجھاتی ہے. اچھا سورہ نور کی اگر تفسیر کسی بہن نے پڑھنی ہو اور کسی بھائی نے بھی پڑھنی ہو کہ خواتین کا کیا مقام ہے ہمارے مذہب میں اور کیا اچھا ہے, کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے اس سے زیادہ فطری مذہب جو ہے اس کی کسی کی تعلیمات ناظرین میں نے نہیں دیکھی. میں کمپیریٹیو انالیسس کر چکی ہوں, میں یہودیت کی تعلیمات پڑھ چکی ہوں, میں بائبل کے 2 ورژنز پڑھ چکی ہوں, کمپیریٹیو انالیسس میں ہسٹری پڑھ چکی ہوں ناظرین. تو میں آپ کو یقین کریں بہت دعوے سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ اسلام سے بڑا فطری مذہب کوئی نہیں ہے. تو بہت اچھی سجیشن ہے, تھینک یو سو ویری مچ. سجیشن میری یہ ہے, جو بھی پڑھنے لگے تو آپ لوگ تفہیم القرآن میں اگر سورہ نور کی پڑھ لیں تفسیر, تو اس کا جو لینگویج ہے, صرف اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کی لینگویج جو ہے وہ کنٹمپرری ہے, وہ پرانے والی ثقیل زبان نہیں ہے جس میں فارسی کا امپریشن زیادہ تھا, وہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اچھا پھر یہ کہ ایک سجیشن جوائنٹ فیملی سسٹم کو لے کر آئی اور کافی لوگوں نے ریپیٹ کی. لوگوں نے کہا کہ جو انفرادی یا نیوکلیس فیملی سسٹم ہے وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پاکستان میں جوائنٹ فیملیز جو ہیں, لوگوں نے اپنے تجربات بیان کیے اور بہت ویلیو رکھتے ہیں آپ لوگوں کا ہم پہ ٹرسٹ کرنا اور سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا. تھینک یو سو ویری مچ. انہوں نے کہا کہ جوائنٹ فیملیز ان کو پرائیویٹ اسپیس نہیں دیتی. پرائیویٹ اسپیس سے مراد ناظرین صرف ہاتھ پکڑ کے فلم دیکھنا نہیں ہوتا ہے. ایک خاتون اور ایک حضرت جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ بہن بھائیوں نے بالکل ٹھیک کہا, ان کو آپس میں شیئرنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے. ہر بات تو اپنے بچوں کے سامنے بھی نہیں ہو سکتی, ہر بات تو سگے بہن بھائی کے سامنے بھی نہیں ہو سکتی. اور رب تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خامیوں پہ پردہ بھی ڈالتے ہیں. تو اب ہر بات کھول کے پورے ٹبر کے سامنے آپ نہیں رکھ سکتے. اور پاکستان کے بیٹوں کو پتہ نہیں کیوں لیکن ماں سے محبت شادی کے بعد زیادہ ہی یاد آ جاتی ہے, اور شادی سے پہلے ماں فون کرتی رہتی ہے دوستوں کے ساتھ, والی بال, کرکٹ, یہ میچ بھی ان کے گھر بعض پر دیکھاتے ہیں. تو یہ اچھی سجیشن ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. ایک تھوڑا سا سیپریٹ سیٹ اپ جو ہے عرب ممالک میں یہ ہو بھی رہا ہے کہ شادی سے پہلے کم سے کم تر ہی صحیح لیکن لڑکا اپنا ایک سیپریٹ سیٹ اپ کرتا ہے, پھر شادی ہوتی ہے. جی اچھا, کسی نے کہا کہ آپ سلوشنز مزید بتائیں اور بتائیں. اچھا ناظرین, سلوشنز ہم وہ بتاتے ہیں جو پریکٹیکل ہوں, جو ہمیں لگے. ویسے تو ریسرچ کی دنیا میں, مشوروں میں بڑے سلوشنز ہوتے ہیں. جیسے ایک دوست کی بیٹی کو اسکن الرجی ہوئی اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. کسی نے کہا مرچوں کا تیل جو ہے وہ بچی اس سے مالش کی جائے. تو مرچوں کے تیل سے کیا ہوا کہ اسکن الرجی جو تھی اس میں پس پڑ گئی سارے دانوں میں. تو سلوشنز اور مشورے تو بہت ہیں ناظرین, ہر پرابلم کے ہماری قوم کے پاس بہت ہیں, لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ دیں جو پریکٹیکل ہو اور جو ہو سکے. اور دوسرا, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ہراسمنٹ اور ٹیچرز پہ جو کیا تھا, اس پہ کئی لوگوں نے کہا کہ کیا ہم پھر اپنی بہن بیٹیاں گھر بٹھا لیں. نہیں بٹھائیں, آپ بالکل اپنی بہن بیٹیاں گھر نہ بٹھائیں, لیکن ان کو آپ سمجھا کے, ان کو ڈرا کے نہیں, ان کو سمجھا کے سمجھداری سے باہر نکالیں. دیکھیں ایک بہت اچھی چیز نا, فار ایگزامپل
مجھے میرے بڑے بھائی نے سمجھائی تھی. جب میں یونیورسٹی ہاسٹل جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کبھی بلا وجہ کسی میل سے بات کرتے ہوئے اسمائل پاس نہیں کرنا, کبھی کسی میل کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے گھبرانا نہیں, اور کبھی کسی میل کولیگ کی بےزتی نہیں کرنا. یہ 3 اصول اپنا لو, کیونکہ عزت ان کی بھی ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بس آپ کے پیچھے پھر پڑ جاتے ہیں کہ اس نے تو میری بےزتی کر دی. اور انٹریکٹ کرنے سے گھبرانا نہیں, یعنی ضرورت پڑے ریسرچ کے لیے اور اس طرح سے تو پریشان نہیں ہونا. اچھا, پروفیشنل جیلسی پہ لوگوں کا تھا, بہت اپریشیٹ کیا, تھینک یو سو مچ. کچھ لوگ کاؤنسلنگ کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں, جی اس کا ایک وائبل اور پریکٹیکل ایک طریقہ جو ہے وہ ہماری ٹیم ڈیوائز کر رہی ہے, اور پھر انشاءاللہ وہ آپ کو نا لیکچرز کے نیچے وہ ایک پٹی نظر آ جائے گی کہ کاؤنسلنگ کے لیے 1 to 1 کچھ بہن بھائی ہیں, پیرنٹس ہیں, بچے ہیں, کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیوں, کب, کیسے, کہاں, کیا ہو سکتا ہے, ضرور آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا. اچھا ناظرین, ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مشاہدہ, اور ایک چیز ہوتی ہے جسے تحقیق کہتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے لیکچرز کی تیاری کے لیے. اگر آپ کچھ ٹاپکس پہ ہم سے بات کروانا چاہتے ہیں تو ضرور کانٹیکٹ کیجئے. ابھی تک آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ. آگے تک کے لیے اللہ حافظ.